नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, आर्मी चीफ की तरफ से एक बड़ा अहम बयान आया है इलेक्शन से मुतालिक। उन्होंने कहा है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे हो सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं, ये उन्होंने श्योरिटी दी है। उन्होंने कहा कि हर सूरत में मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले जो आम इंतखाबात है वो मुनक्किद हो जाएंगे। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस बात को रिपोर्ट किया है। और जबकि ताजरों से भी खिताब करते हुए जो है वो आर्मी चीफ ने ये कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। ये तजाद क्यों आ रहा है, जबकि ऐसे में कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाज़े अपना एक स्टैंस दे चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हर सूरत में होंगे। आर्मी चीफ की तरफ से ये जो कुछ दिन के आगे पीछे होने की बात की जा रही है इलेक्शंस की, ये किस तनाजुर में कहा जा रहा है और इससे क्या मतलब अखज़ किया जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और इससे जो अगला टॉपिक होगा नाज़रीन, वो हम डिस्कस करेंगे कि गज़ा और इसराइल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर 3 दिन हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक करारदाद जो है वो उस पर जंग बंदी की वो जमा कराई हुई है, लेकिन तीसरे दिन भी उस पर वोटिंग नहीं हो सकी है। ये बार बार जो है ये वोटिंग मौखर हो रही है। और जो अमेरिका है वो एतराज़ उठा रहा है इस करारदाद में जो जंग बंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये किस तरफ लीड करेगा और क्या इस वक्त अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का स्टैंस है वो किस तरफ एक खित्ते को, पूरे मुल्क को तो लेकर जा ही रहे हैं लेकिन पूरे खित्ते को किस तरफ बढ़ा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, जो पाकिस्तान है उसने दहशत गर्दी का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जदीद फ़ौजी असलहा TTP के हाथ कैसे लगा, ये पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अब तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। किस तरह से पाकिस्तान की इस मूव को बुखारी साहब देखते हैं और मज़ीद कैसे इस आर्ग्यूमेंट को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक बुखारी साहब। बुखारी साहब, मुझे ये बताएं कि आर्मी चीफ साहब ने तो अभी तो हम पिछले कई दिनों से जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट से बयानात आ रहे थे, जिस तरह से आवाज़ें फिर उठ रही थी, कयास आराइयाँ हो रही थी कि इंतखाबात जो हैं वो डिले हो जाएंगे, लेकिन फिर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोई ना कोई एक क्लियर स्टैंस दे दिया जाता था कि 8 फरवरी से आगे जाने की कोई जुर्रत ना करे। लेकिन आज अगर आर्मी चीफ जो है वो कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स की वजह से चंद दिन आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसकी रीजंस क्या है, किस तनाजुर में ये कहा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत अरसे से, काफ़ी दिनों से, यानी कई हफ्तों से हम सुन रहे थे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपको याद है किसी ने कहा 2024 में होंगे ही नहीं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हमारे सामने आ रही थी। और जब आर्मी चीफ गए हैं अमेरिका के दौरे पर, यह हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होता है, ख़ास तौर से जब इलेक्शन के करीब इस किस्म के दौरे होते हैं तो और भी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो उन्होंने वहाँ बहुत जो अमेरिका के स्टॉलवर्ड्स हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे फ़ौजी हुकाम है, उनसे मुलाकातें की हैं और बड़ी फ्रूटफुल विज़िट ये कही जा रही है। और इस बीच में उन्होंने 2 मकामात के ऊपर जो है वो इंटरेक्ट किया है पाकिस्तानी लोगों से। एक वो एम्बेसी में गए तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई और एक वहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उनसे उनका इंटरेक्ट हुआ है। तो उन्होंने इस पर बातचीत की है। 2 शख्सियत हैं वहाँ की, एक ताहिर जावेद साहब हैं जो कारोबारी आदमी हैं और एक दूसरे तनवीर अहमद खान साहब हैं, वो भी कारोबारी शख्सियत हैं जिन्होंने चीफ को कोट किया है कि वो क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो इबहम है उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। एक तो चीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे ये तासुर उभरे कि इलेक्शन जो है वो फरवरी से आगे जा सकते हैं। ओके, क्यों ऐसा है? इसलिए कि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मामले को निपटाया था और ये कह दिया था कि 8 फरवरी जो है पत्थर के ऊपर लकीर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सियासी जमात के पास, किसी हुकूमती एहलकार के पास, किसी वकील के पास कोई जवाज़ है उसके आगे पीछे होने का। तो मैं समझता हूँ कि जब वो ये कह दें कि ये पत्थर पे लकीर है तो फिर ये पत्थर पे लकीर है। आर्मी चीफ जो है वो मेरे ख्याल से ही इज़ मिसअंडरस्टूड। उनको जब बार बार लोगों ने कहा कि जी ये देखें, कोई कह रहा है कि जी हमें दिन दे दें कागजात नामजदगी के लिए, किसी ने कहा कि बहुत मुख्तर वक्त मिला है, तो उन्होंने कहा देखिए गुजारिश ये है कि इलेक्शन ने तो हर सूरत में फरवरी में होना है और उसकी इम्पेरेटिव रीज़न ये है कि 12 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने हैं और सेनेट के इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि इलेक्टरल कॉलेज मुकम्मल ना हो। और नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं यही चुनती हैं ना सेनेटर्स को, तो इसलिए उनका ख्याल है कि इलेक्शन तो फरवरी में होंगे। ठीक। ताहम उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी टेक्निकल वजह बन जाती है
جس سے کچھ دن اوپر 2 دن اوپر 3 دن اوپر 4 دن اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا امکان موجود ہے، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے یہ کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ یہ تو ایسا ہونا ہی ہے۔ میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر اوپر نیچے چند دن کرنے پڑتے ہیں تب بھی سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا، چاہے حکومت جائے چاہے الیکشن کمیشن جائے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو 8 سے 12 کر دیں، 8 سے 10 کر دیں، 8 سے 14 کر دیں تو کر سکتے ہیں، اور کوئی آدمی 8 فروری کی تاریخ کو نہیں چھیڑ سکتا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ سپریم کورٹ اگر کر بھی دے تب بھی اس نے فروری کے مہینے میں ہی ہونا ہے الیکشن نے، تاکہ جو مارچ کے الیکشنز ہیں اس کے لیے الیکٹرل کالج جو ہے وہ میسر آ جائے۔ تو بخاری صاحب عام انتخابات اگر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو پھر کیا چیز میک شور کرتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات سیم ڈے پہ ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، سینٹ چونکہ ایک پرماننٹ باڈی ہے، وہ کبھی نہ ڈیزالو ہوتی ہے نہ سسپینڈ ہوتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں یہ آپشن نہیں ہے۔ اس کے الیکشن میں تو 12 مارچ کو ہونا ہے، ورنہ کلیپس کر جائے گا پورا کا پورا ڈیموکریٹک سسٹم۔ اس لیے یہ صوبائی اسمبلیوں کے اور یعنی نیشنل اسمبلی کے انتخابات نے فروری ہی میں ہونا ہے، اور یہی غالباً وجہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہنا پڑا سٹریس کر کے کہ یہ 8 فروری جو ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ میرے خیال سے اس کے بارے میں ابہام ختم ہو جانا چاہیے۔ جو تھوڑی بہت لاجسٹک ریزنز ہو سکتی ہیں اس کی گنجائش ہم نے بتا دی ہے آپ کو، لیکن وہ بھی گنجائش آپ کو اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی جگہ سے نہیں ملے گی، اس کے لیے بھی آپ کو واپس سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے جس گا، نے فیصلہ دیا ادروائز کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دیٹ مینس 8 فروری کو الیکشن ہونے ہی ہیں۔ اگر فرض کیجئے الیکشن کمیشن وہاں جاتا ہے، حکومت وہاں جاتی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب کوئی تاریخ اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، ڈن۔ کیونکہ سپریم کورٹ کو پراپر ایک ریزن دینا پڑے گی، اس کی وجہ بتانی پڑے گی اگر اس سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، میں مطلب ہے تو ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے ایک، اور اگر اس میں 2 3 4 دن کی تاخیر ہے تب بھی ہونے فروری ہی میں ہے وہ، اس لیے کہ مارچ جو ہے میں نے آپ کو اس کی امپیریٹو کمپلسو ریزن بتا دی ہے کہ ضروری کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میرا خیال ہے آگے بڑھ جائیں ہم کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا انتخابات میں حصہ لینا جو ہے وہ تقریباً ابھی راستہ لگ رہا ہے کہ ان کا بند کر دیا ہے، جو یہ توشہ خانہ فیصلہ جو ہے معطل کرنے کی درخواست ان کی مسترد ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا تو واقعی یہ راستہ بند ہو گیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، اور اگر جو عمران خان ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی، ووٹر پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سزا کا معطل ہونا ہے اس سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا ہے، سپریم کورٹ کی اس کے اوپر بے پناہ نظیریں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے اس فیصلے میں جب مسترد کی گئی ان کی درخواست کہ آپ کے وکلاء نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ فیصلہ معطل کر دے، آپ نے سزا کی معطلی کی درخواست کی تھی، وہ معطل کر دی گئی تھی۔ اور جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ سزا معطل ہونے سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا، اس کا ایک امپلائڈلی جو مطلب ہم کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی سزا معطل بھی ہو تو آپ کی نااہلی جو ہے وہ قائم ہے، اور اگر نااہلی قائم ہے تو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ سزا معطلی کا فیصلہ کی درخواست بھی تو جمع کرا سکتے ہیں۔ میں عرض کروں نا، یہ تو آگے کے اقدامات ہیں نا جو انہوں نے کرنے ہیں، اینڈ وی آر نو بڈی ٹو سجیسٹ دیم کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیا ہے، اس لیے کہ یہ مقدمات سارے لڑ رہے ہیں فری کے وکلا، جو مین سٹریم وکلا تھے ان کے وہ تو اپنے اپنے دھڑوں کی سیاست اور ان کی ٹکٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب آپ اتنے لوپ چھوڑیں گے اپنے ڈیفنس میں، جب آپ مقدمہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، قانونی لکوناس ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی لیگل زبان میں، تو پھر فیصلے بھی اسی طرح کے آئیں گے۔ اب رہ گیا آپ کی یہ بات کہ کیا اس سے ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے؟ دیکھیے 2-3 قسم کے یعنی جواز پیش کیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دا پاور دیٹ وی، انہوں نے عمران خان کو الیکشن لڑنے نہیں دینا، ٹھیک ہے جی، ایک تاثر یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی ان کو چونکہ مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں اور وہ نااہل ہوئے ہیں، لہذا وہ نہیں لڑ سکتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مقدمہ ایک نہیں ہے، مقدمات تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہا، چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ 9 مئی ہے،
چاہے وہ عدت کا میں نکاح ہے، چاہے وہ ٹیرین خان ہے، جو بھی مقدمہ ہے، چاہے وہ سائفر ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت گمبھیر ہے، اور ان سارے مقدمات میں سے ہی ول بی ویری لکی پرسن اگر وہ ان سب میں سے ایگزانریٹ ہو جائیں اور ایک آزاد شہری کے طور پہ باہر آ جائیں. نتھنگ لائک دیٹ. ہم وی آر نو بڈی ٹو گرج اٹ، بٹ اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے، جو گراؤنڈ سچویشن اس وقت ہے، وہ ان کے لیے الیکشن لڑنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. دوسرا سوال آپ کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کیا ان کے الیکشن سے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ان کی پارٹی افیکٹولی الیکشن لڑ سکے گی کہ نہیں لڑ سکے گی. اس کے حوالے سے دو باتیں ہو رہی ہیں، آگے بھی آ کے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ وہ اب الٹیمیٹلی پارٹی جو ہے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے درخواست لے کے. جی اس میں انہوں نے دو باتیں تین مین جو کی ہیں. ایک یہ کہ جی انہوں نے کہا ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آزادی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ سارے ان کے مطالبات جو ہیں اس درخواست کے اندر درج ہیں، جو 184(3) کے تحت دائر کریکٹ. اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے کا مساوی درجہ یعنی مساوی حق دیا جائے جس طرح باقیوں کے لیے. لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیے ہم نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کوالٹیٹیو فرق ہے. دوسری جماعتوں کے سر کے اوپر 9 مئی کی پگڑی نہیں، پوٹلی نہیں ہے، تلوار اور ہم نے یہ بھی کہا تھا پوٹلی بوجھ. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی پارٹی کے سر پر اگر وہ ہوتا یا ہو تو مشکلات ہوں گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ڈس ارے کا شکار ہے. ہم ابھی کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے ہیں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی کہ نہیں جیتے گی. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. جو آپ کے الیکٹیبلز تھے ان کی بھاری تعداد جو ہے آپ کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جا کے ضم ہو گئی ہے. جو آپ کے سٹالورٹس تھے پارٹی کے وہ یا مفرور ہیں یا جیلوں میں ہیں. یہ حقائق ہیں، ٹھیک ہے. پارٹی پیچھے پھول کی پتیوں کی طرح سے ہے، اس میں دھڑے بن گئے ہیں. تاثر یہ ہمیں مل رہا ہے بیٹھ کے یہاں پر کہ جی آپ 70 to 80% ٹکٹس جو ہیں وہ ایوارڈ کریں گے وکلا کو. وکلا کی کانسٹیٹوئنسیز کہاں ہیں؟ وکلا کا کنیکٹ جو ہے وہ اپنے ووٹر سے کہاں ہے؟ کیا آج بھی وہی صورت ہے جس طرح ہم بھٹو کے دور میں کہا کرتے تھے کہ وہ اگر کھمبے کے گلے میں ٹکٹ ڈال دیں تو وہ بھی جیت جائے گا؟ تو خان کے بارے میں بھی تو یہی کہا. کیا وہ صورتحال پرویل کرتی ہے؟ کہا ضرور جاتا تھا یہ، اور شاید کچھ حلقوں میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے، لیکن کیا ایکچولی صورتحال ایسی ہے؟ کیونکہ وہ جب پچھلے الیکشن کو ہم 2018 کو یاد کرتے ہیں تو بہت سارے فیکٹر ایسے تھے جو آج نہیں ہیں. آپ میری مراد سمجھ رہے ہیں اس سے کیا ہے. تو یہ تکلیف دہ امر ہے. اس سے کیسے ڈیل کرے گی پی ٹی آئی، کیسے اس کی لیڈرشپ اس کو مینیج کرے گی، دیٹ ریمینس ٹو بی سین. ابھی چونکہ الیکشن میں ٹائم ہے اس لیے ابھی اس وقت ہم اس کے اوپر کوئی الٹیمیٹ بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو بخاری صاحب میرا وہی سوال نا کہ جو خان ہے اس کے بغیر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی تک تو وہ ان الیکشنز کے تناظر میں بھی دیکھ لیں، ان الیکشنز میں اور الیکشنز کے بعد بھی دیکھیے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پرسنالٹی کلٹ کا جو کراؤڈ ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے لیڈر جو مرضی کرتا رہے، اس کے بارے میں جو مرضی آپ کہتے رہیں، عدالتیں جو مرضی فیصلے کرتے رہیں، اس کا ووٹر تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی دیٹ ریمینس ٹو بی ٹیسٹڈ. یہ ٹیسٹ ہونا ہے اس الیکشن میں کہ کیا وہ سارے ووٹرز جو ہیں یا سارا یوتھ جو ہے وہ کیا اب بھی مکمل طور پر مہاتما خان کے ساتھ ہے یا اس میں کوئی کمی آئی ہے. اور اسی طرح وی آر نو بڈی ٹو جج دیٹ. یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ لگے گا. اگلا سیگمنٹ، چونکہ آج ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ پہلا سیگمنٹ ہمارا ذرا تھوڑا طویل ہوتا جا رہا ہے. ایک اچھی بات جو ہوئی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو چاروں ممبران نے اپنی چیف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. دیکھیے اس سے وہ ساری کنٹروورسیز جو باہر باتیں ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں ممبر یہ کہہ رہا ہے، فلاں ممبر نے یہ کہا ہے، وہ سب خاموش ہو جائیں گے. وہ سارے حلقے ان کو جواب مل گیا ہے کہ نہیں جناب، سارے ممبر جو ہیں یہ اپنے چیف کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور فیصلے مشاورت سے ہو رہے ہیں، کنسنسس سے ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اعتماد والی بات ہے نا، یہ میرے خیال سے بہت آسن انیشیٹو ہے ان ممبران کا. اس لیے حکومت وقت جب ہوتی ہے تو اس کو بھی کبھی کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کہ باہر یا میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اعتماد کھو بیٹھی ہے، ہاؤس کا اعتماد کھو دیا ہے یا اپنے کیبنٹ کا اعتماد کھو دیا ہے. ایک پرسیپشن بلڈ ہو جاتی ہے. دیٹ از ویئر دا کوسچن آف عدم اعتماد اینڈ اعتماد کا ووٹ کمز ان. تو یہ میرے خیال سے انہوں نے بہت بروقت یہ اقدام کر کے
اپنے انسٹیٹیوشن کی پریسٹیج بھی بچائی ہے اور یہ میسج بھی دیا ہے کہ ہم کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہیں. جو فیصلے میرٹس کے اوپر ہمارے سامنے آئیں گے ویسے ہی فیصلے جو ہیں وہ ہم کریں گے. باہر بیٹھ کے گفتگو کرنا بہت آسان ہے, ججمنٹ پاس کرنا بھی بہت آسان ہے. چلیے جناب اس کی طرف تو بخاری صاحب اس سے آگے, ہاں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو نامزدگی کرنے کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کل تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے درخواست کی ہے, اب مسلم لیگ نون نے بھی کر دی ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ اور اب میرا خیال ہے انڈیکیٹ بھی کر دیا گیا کہ اس کو بڑھا دیا جائے گا. دیکھیے میں اس کے حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بات, یہ گفتگو, یہ تقاضا, یہ مطالبہ الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے ہے, کیونکہ بات ہو رہی 2 دن کی, چند دن کی, میکسیمم 3 دن کی. ابھی تک جو 3 بڑی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ آیا ہے وہ 2 سے 3 دن تک ہے. 2 سے 3 دن سے الیکشن شیڈول متاثر نہیں ہوتا. 8 فروری کی ڈیٹ قائم رہے گی اگر آپ یہ 2 یا 3 دن گرانٹ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا جو فائنل ڈیٹ ہے الیکشن کی اس کو متاثر کیے بغیر, تبھی یہ بات آگے بڑھے گی. 3 دن دے بھی دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے, 3 دن دے بھی دیے گئے ہیں. نہیں 3 دن تو اوریجنل ہے نا, موجود ہیں. اچھا, اس میں مزید اضافے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں جناب 2 ہمارے جو اسٹالورٹس تھے, یہ بھی ان کا بھی ساتھ ساتھ ہی چودھری پرویز الہی اور شیخ رشید صاحب. جی شیخ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے 2 اہم باتیں جو کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کہاں سے آئے گا, یا یوں کہہ لیں کہ جب فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کیسا, یہ انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, 3 ایم پی اے کی سیٹوں پہ لڑیں گے وہ, اور 3 ہی ایم این اے کی سیٹوں پہ لڑیں گے. اب ان کو اس بات کا تو قرار آ گیا, انہوں نے خود اس کا اظہار بھی کر دیا کہ جی جو چیئرمین بنے ہیں پارٹی کے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں. تو وہ جو ان کا پارٹی کا ہیڈ ہونے کا بخار تھا میرے خیال سے وہ بھی سیٹل ہو گیا. شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کے اوپر یعنی تبصرہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران اور پی ٹی آئی کے لیے چلا کاٹا مگر ان کے خلاف بیان نہیں دیا, جھوٹ بول رہے ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے 9 مئی کرنے سے منع کیا تھا, اس کی پلاننگ ہو رہی تھی, میں اس کے خلاف تھا. تو یہ بیان تو ہے نا, کیونکہ جیسا میں نے کہا سب سے بڑا بوجھ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت 9th میں ہے, 9th اور 10th میں. یعنی تو یہاں پہ تو وہ یہ سٹینس لے سکتے ہیں نا کہ انہوں نے 9 مئی کا کہا تھا, پی ٹی آئی کو نہیں کہا تھا. چلیے جو بھی وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بات کہ جی میں نے کبھی ان کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کی, یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. دوسری طرف انہوں نے چودھری پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے این اے 56 اور 57 سے الیکشن لڑنے پر ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اوور آل تو الیکشن کے قریب جو ہم بڑھتے جا رہے ہیں ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب ایک سٹیج ایسی آئے گی جس کے اوپر کامنٹ کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جائے گی اپنے ووٹرز کے پاس, ان کے جو امیدوار ہیں, جب نون لیگ جائے گی, جب پیپلز پارٹی جائے گی, تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ووٹر. کیونکہ ووٹروں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ 16 مہینے کی جو اتحاد کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اس کے دوران جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ووٹر بڑی ظالم چیز کا نام ہے, ان کے پاس 5 سال میں ایک ہی موقع آتا ہے جب انہوں نے اپنے منتخب کیے وہ لوگوں کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور مہنگائی بہت بڑا فیکٹر بن جاتی ہے. مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہے میرے خیال سے اس وقت نون لیگ کے لیے خاص طور سے, اور پیپلز پارٹی بھی چونکہ اتحاد کا حصہ تھی حکومتی, اس کے لیے بھی بہت مشکل الیکشن کیمپین ہوگی. وہ 16 مہینے کی کو جسٹیفائی کرنے. لیکن اسی طرح سے پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ کافی مشکل الیکشن ہوگا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو الیکشن کی تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا جب لوگ ووٹ ڈال دیں گے. لیکن ایکٹیویٹی جو ہے آنے والے چند دنوں میں اور زیادہ بڑھنے جا رہی ہے. ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ تمام پارٹیاں ملک کے مفاد میں اس الیکشن کو پرامن طریقے سے لڑنے کی کوشش کریں, کیونکہ کسی قسم کا بھی فساد یا کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے, نہ الیکشن کے پروسیس کے لیے ٹھیک ہے, اور نہ ہی ان پارٹیوں کے لیے ٹھیک. یعنی کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی لیڈرشپ کو اس وقت بہت سین قسم کی جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, ایک سینٹی کا سیم ایگزیکٹلی سینٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور یہ بتانا پڑے گا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت بہت ایک پولیٹیکل ویژن بھی رکھتی ہیں, اور ایک پولیٹیکل جو بلوغت ہے وہ ان کے اندر آ چکی ہے, اور بڑے جو ہے نا خوش کن طریقے سے اس پروسیس سے وہ گزرنے کی کوشش کریں.
सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंग बंदी से मुतालिक जो करारदाद है आज तीसरा रोज़ हो गया है, वहाँ पर पड़ी है, वोटिंग नहीं कराई जा सकी, उस पर तीसरी मरतबा वोटिंग जो है वो आज मौखर कर दी गई है। जबकि जो गजा है उसमें हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि शहादतों में इजाफा होता जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पेश की गई है उसमें अमेरिका ने एतराज़ उठाया है कि उसमें जंग बंदी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये कि अफसोसनाक हकीकत ये बनती जा रही है कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकेगा, और वहाँ जो गज़ा है उसमें, गज़ा है फ़लस्तीन है उसमें, वहाँ पर जंग बंदी नहीं कराई जा सकेगी और पूरी दुनिया जो है वो एक बेबस मंजर को देख रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से ये अब सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है, और ये इदराक भी लोगों को दुनिया भर में होता जा रहा है कि असल मुजरम इजराइल नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मुजरम, सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो अमेरिका है। अमेरिका को ये लफ्ज़ जंगबंदी जो है उतनी ही एलर्जिक है ये लफ्ज़ जितना कि इजराइल को है। 3 मरतबा इस रेजोल्यूशन को पेश होने से सिर्फ इसराइल की हठधर्मी और अमेरिका की बेहिसी की वजह से पेश नहीं किया जा सका। पिछली मरतबा जब ये पेश हुई थी, जिसे दूसरी मरतबा वीटो किया था अमेरिका ने, उसमें खौफनाक सूरत हाल सामने आई थी। यानी उस रेजोल्यूशन के ऊपर एक बंद सिर्फ अमेरिका के अलावा बाकी सारे जो हैं वो मुत्तफिक थे, और वो पास हो जानी थी अगर अमेरिका उसको वीटो नहीं करता। एक तो ये 3 मरतबा जो है वहाँ पेश करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई, 2 मरतबा अमेरिका इसको वीटो कर सका है। मैं ना ज़रा 2-3 बातें आज बड़ी ज़रा थोड़ी कड़वी भी हैं, लेकिन हैं, दिल की पुकार है, इसलिए उसको मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह है कि तमाम यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक जो हैं उनकी आवाम ने सड़कों पर निकल के वाज़ेह तौर पर अपनी राय का इजहार कर दिया है, लेकिन उनकी हुकूमतों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो हम आलमी राय आमा को ना गाली दे सकते हैं, ना उसको अंडरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उनकी हुकूमतों के ऊपर तबर्रा वाजिब है। एक दूसरी बात यह है कि हो क्या रहा है वो पूरी तौर पर सामने क्यों नहीं आ रहा कि एक साहब हैं जिनका नाम है मार्क ज़करबर्ग जी, वो मालिक हैं इंस्टाग्राम के, वो मालिक हैं फेसबुक के, वो मालिक हैं शायद व्हाट्सएप के, जिन पर ये इमेजेस जो कुछ वहाँ इसराइल कर रहा है अमेरिकी असले के बलबूते पर, वो अमामुन नास तक पहुँच रहे थे, वो दूसरे मुतल्लिका हुकूमतों के सामने आ रहे थे, उसको सेंसर करना शुरू कर दिया है। चीज़ें जो वहाँ डली हुई थी उनको डिलीट किया जा रहा है धड़ाधड़। ये मेरे ख्याल से इस कदर घटिया हरकत है उन साहब की, और मैं समझता हूँ कि ये हरकत सहवूनियत की बदतरीन शक्ल है कि आप हकायक को मिटा दें इसलिए कि आपको किसी एक जालिम का साथ देना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंसानी हकूक़, जमहूरियत, इक्वालिटी, पीस, जंगों के हवाले से कन्वेंशंस और यूएन चार्टर की जिस तरह से धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, सब के सब ममालिक, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं या वो बड़ी कुव्वतें हैं, मेरे ख्याल से ये लम्हा फ़िक्र है उन सब के लिए। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि 20,000 लोग शहीद हो चुके हैं गज़ा में, 60,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं। 64 अस्पतालों में से सिर्फ 12 अस्पताल वो भी पार्शली ऑपरेटिव हैं। एम्बुलेंसेस पर अटैक हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के तहत जो रिफ्यूजी कैंप्स से उन पर अटैक हो रहे हैं। ज़मीन तंग तो की जा रही है, लेकिन मैं जो अब कहने वाला हूँ वो ज़्यादा अहम है। डरें उस वक्त से जब मजलूम फ़लस्तीनियों के हाथ आप लोगों के गिरेबानों तक पहुँचेंगे। आप किसी भी आज़ादी की जंग की रफ्तार सुस्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये जारी रहती है जंग या ख़त्म हो जाती है, तब भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ अमरीकी और यूरोपीय लोग आबाद हैं, जहाँ जहाँ इसराइल के यहूदी या सेवूनी या यहूदी मौजूद हैं, उनमें से किसी एक को अपने आप को महफूज नहीं समझना चाहिए। इसलिए कि जिनकी माँओं, बेटियों, बच्चों, बुज़ुर्गों का कत्ले आम आपने किया है, वो इंतकाम आपसे लेंगे। ये मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो उनके इस इक़दाम की मज़म्मत कर सके। इसलिए कि आज ये सारी ज़बानें खामोश हैं। इंसानियत गज़ा में सिसक रही है।
بخاری صاحب اور بالکل ایک اخلاقی جو میں بدتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پستی کی طرف آنے لگا تھا کہ انسانیت غزہ میں سسک رہی ہے، لیکن چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کے ممبران ہیں، چاہے وہ سارے جو مامے بنتے ہیں انسانی حقوق کے اور باقی کے اس نوعیت کے اداروں کے، ان سب نے بے حسی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، سب خاموش ہیں. یہ خاموشی توڑنی ہوگی انہیں اس سے پہلے کہ منظرنامہ اس طرف جائے جس کی میں نے نشاندہی کی ہے. دیکھیے ہم صدا سے سنتے آئے ہیں کہ ظلم جو ہے یہ ایک دن مٹ کے رہتا ہے، تو اس لیے میں جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کہتے ہیں حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب تھوڑا سا اپنی حکومت کی طرف بھی آ جائیے. انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے پھر دوبارہ کہ جی غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. پاکستان مطالبہ کرتا ہے. ممتاز زہرا بلوچ جو اسپوکس پرسن ہے پاکستان کے فارن آفس کی، انہوں نے کیا ہے. کچھ انٹرنیشنل لوگوں نے آوانے کی کوشش کی ہے، فرانسیسی صدر بھی جس میں صدر میکرون ہے فرانس کے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا انڈر عام کمپلیمنٹ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں بھی اتنی انیفیکٹو کیوں ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے ان سب نے اس فتنے کو عرب کے سینے میں گاڑ کے اپنی اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ اس سو کالڈ ہولوکاسٹ کی بات کریں، جو میرے خیال سے اب ان کو ڈوب مرنا چاہیے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی، کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ اس ہولوکاسٹ سے 1000 گنا بدتر ہے. یہ جو گانے گاتے تھے اس کے، یہ جو صبح سے شام تک ہمیں بتاتے تھے کہ بڑا ظلم ہوا، وہ سارا ظلم جو ہے وہ اب شرمندہ ہے اس صہیونیت کے ہاتھوں، اس دہشت گردی کے ہاتھوں، اس ریاستی جبر کے ہاتھوں. میں پھر ایک مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ we must, the world must, all must act now before it's too late. بخاری صاحب، جو منیر اکرم ہیں پاکستان کی طرف سے ایک بڑی سٹرونگ آواز ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور اس سے جڑی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار ہیں، اور اب پاکستان نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے اقوام متحدہ سے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس موو کو اور کتنی افیکٹو ثابت ہوگی اس معاملے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. منیر اکرم بہت سینئر ڈپلومیٹ ہیں اور یونائٹڈ نیشن میں کام کرنے کا ان کو بڑا طویل تجربہ ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے غزہ پہ تقریر کی تھی، ان کا جو جس طرح سے وہ اسٹرانگلی ورڈڈ تھی، آئی وش کہ ہمارے ہاں میڈیا میں اس کو بار بار چلایا جاتا. دیٹ واز اے ویری سالڈ وائس اینڈ اٹ واز سو ویری ویل آرٹیکولیٹڈ اینڈ فارمولیٹڈ کہ مزہ آ گیا سن کے. اینی وے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ یقیناً ایک دفعہ پھر جو ہے عالمی ادارے کے ایجنڈے پر رکھ دیا ہے، بتا دیا ہے ان کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، سب کچھ انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں جو تیزی آئی ہے یا جو یعنی تعداد بڑھ گئی ہے دہشت گرد واقعات کی پاکستان میں، اس کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے. اور ٹی ٹی پی کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے جو غالباً نیٹو فورسز کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ وہی اسلحہ ہے جو امریکہ وہاں چھوڑ کے گیا تھا. لیکن یہ کہ انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ یہ تحقیقات کرائیں کہ یہ ان کے ہتھے کیسے چل رہا ہے. بھئی وہ حکومت کے پاس جانا چاہیے تھا نا. ہاؤ کم ٹی ٹی پی نے اس کے اوپر جا کے قبضہ کر لیا اور وہ ہتھیاروں کو استعمال کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ اتنے ہی مسلح ہیں تو وہ کیسے واک اوور کر کے پورے کے پورے افغانستان سے پاکستان میں آ کے واردات کر لیتے ہیں؟ اس اعتبار سے میرے خیال سے انہوں نے بہت صحیح مطالبہ کیا ہے کہ جناب اب ہماری برداشت سے بات جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کون ان قوتوں کے پیچھے ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کرا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے فارن آفس نے حوالہ دیا ہے کہ کلبھوشن جو ہے وہ ہم نے رنگے ہاتھوں جو پکڑا تھا وہ ہندوستان کا ایکٹیو سروس کا بندہ تھا، اسپائنچ کا را کا ایجنٹ تھا. اسی طرح انہوں نے دوسری بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کو بھی اب چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن رہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ پاکستان جو کہ ایک بہت قریبی ہمارا ہمسایہ اور ایک درینہ دوست ملک ہے، اس کے ساتھ اگر تعلقات کو بحال کرنا ہے، اگر تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے، تو ان قوتوں کو لگام دینی پڑے گی. اور بخاری صاحب ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ جو پاکستان ہے وہ بڑا ایک کلیئر سٹینس لیے ہوئے ہے. اب ہر ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے وہ ایکشن لے رہا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایک میسج جا رہا ہے کہ اب کسی بھی اپنی جو ہماری سولیڈیرٹی ہے یا ہمارا جو سیکیورٹی ہے اس پہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. دیکھیں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ملک جو ہے وہ اپنی سیکورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اب چونکہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ who are the culprits. ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا، ہم پھر کرتے ہیں کہ ہمارے فارنرز کو چاہیے کہ ہندوستان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھارت کی ہندوتا پالیسی
مودی کا RSS اور PJP کے تحت پاکستان دشمنی، یہ سب کچھ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک افینسو قسم کی ڈپلومیٹک کیمپین جو ہے وہ انلیش کی جائے، تمام ورلڈ کیپٹل میں جا کے بتایا جائے کہ کس طرح بھارت پاکستان میں امن کے درپے ہے، اور پھر ان کوششوں میں ادھر سے کمی ہونے کی بجائے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم یعنی مکمل طور پر باخبر ہیں کہ ہندوستان کن کن راستوں سے کس کس طرح سے ان کے پیٹ میں کس کس چیز سے مروڑ اٹھتے ہیں، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ پاکستان میں آتی ہوئی اسٹیبلٹی ہے، ان سب چیزوں کو بھارت جو ہے وہ گرج کرتا ہے، اور اس امن کو، اس اسٹیبلٹی کو شٹر کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ہمارے فارن آفس نے گفتگو تو بہت کی ہے اس حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے کی اور اس دفعہ کی بریفنگ میں کافی تفصیل انہوں نے فراہم کی ہے، اور جیسا آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ منیر اکرم نے پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ بہت آسان طریقے سے پیش کر دیا ہے۔ اب اونس از آن دا یونائٹڈ نیشنز کہ وہ اپنی تمام ایجنسیوں کے ذریعے اس کی تحقیقات کرائے، اور اگر ہمارے ایلیگیشنز یا ہمارے الزامات ٹھیک ہیں تو پھر ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے، ورنہ یونائٹڈ نیشن ویسے بھی بے معنی ہوا ہے، تو پھر ہمیں مجبور ہو کے ان قوتوں کے کلا کما کے لیے اپنی کوششوں کے اوپر فوکس کرنا پڑے۔ ٹھیک، اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ، اللہ حافظ ناصر۔